वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो हालिया जो दौरा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब का, उसके तनाज़ुर में कुछ सवालात होंगे। हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं अली भाई, और अली भाई का ताल्लुक जो जर्मनी से है। इसी तरह दूसरे हमारे जो मेहमान हैं और नदीम साहब, तो उनका ताल्लुक है इंग्लैंड से। तो इनसे कोई बातचीत होगी इसी तनाजुर में। सबसे पहले चलते हैं अली अली भाई के पास। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दोनों दोस्तों को यार सलाम। मैंने अली भाई का सिर्फ नाम ले लिया, वालेकुम कोई बात नहीं। सलाम। वालेकुम अच्छा सलाम। अच्छा, अली भाई, ये सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये जो दौरा है अभी जो हाल ही का है, जो सऊदी अरब का इमरान खान साहब ने किया है, इसको आप एक कामयाब दौरा समझते हैं कि या नॉर्मल, किस हैसियत से, या इसका मकसद क्या था? नहीं जी, नहीं भाई, इसको यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये दौरा बहरहाल कामयाब रहा है, क्योंकि आप वो हालात देखें जिस तनाजुर में ये दौरा हुआ है, या उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा थे। आपको इल्म होगा कि जिसमें जब लास्ट ईयर इमरान खान अमेरिका गए तो मोहम्मद बिन सलमान के जो वली अहद हैं सऊदी अरब, जी उनके जहाज पे गए और वापसी पे उनसे जहाज भी मंगवा लिया गया। और फिर जब मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान ने टीवी चैनल खोलना चाहा, उस पे भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे मलेशिया में कॉन्फ्रेंस पे जाने पे। या फिर अगर कर्जा सऊदी अरब ने जो हमें दिया था, जो बैंक में पड़ा हुआ था, हमें वो भी इन्होंने वापस मंगवा लिया पाकिस्तान से, चाइना से लेकर हमें इनको देना पड़ा। बहरहाल अगर ये सारा तनाजुर देखा जाए माजी का, तो अब जो है वो इनके यानी जो जिस गर्मजोशी से वो मोहम्मद बिन सलमान ने इनका इस्तकबाल किया है, उससे पहले आर्मी चीफ भी वहां पर गए। तो बहरहाल इस दौरा को इस लिहाज से कामयाब कहा जा सकता है कि हम जो दूरियां हो चुकी थी, कुर्बत में इजाफा हुआ है और करीब आए हैं। अब इस कुर्बत की वजह क्या है, वो मेरा ख्याल हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। असल में जब अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं और ट्रम्प की जगह जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, तो ये इम्कान था कि दुनिया के अक्सर ममालिक में जो है वो तब्दीली आएगी, और सऊदी अरब में भी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सऊदी अरब में बहरहाल एक कशोगी के कत्ल का केस भी अमेरिका की एक अदालत में भी है। फिर उसके बाद उनके जाती ताल्लुकात बहुत ज्यादा थे ट्रम्प के मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तन्हाई का कुछ शिकार है, और जो बाइडन से उनको वो यानी सहूलत नहीं मिल रही जो ट्रम्प से थी। और इसीलिए ये कोशिश है कि वो जो तन्हाई है, जो इनके आसपास के ममालिक है, मुख्तलिफ ममालिक से अपने ताल्लुकात दोबारा बेहतर करना चाह रहे हैं। आप देखें, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे, आग और पानी। वो भी आजकल एक मेज पे और टेबल पे बैठ रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात आपस में बेहतर हों। सही। जी इसी तरह नदीम साहब, आपसे सवाल है कि ये जो बहुत सारी ये दौरे, इस दौरे के मतलब बातचीत बातें हो रही हैं, और जैसा कि वो मिठाई का डब्बा था, वो या वो अफ्तारी का डब्बा था, वो इमरान खान साहब के पाँव के करीब पड़ा हुआ था ना। तो लोग कह रहे थे कुरान करीम है। इस बारे में क्या आपका क्या बयान है कि वो क्या हकायक क्या थे? जी, पहले नंबर पे तो मेरा जो इस दौरे के हिसाब से मेरे नज़र में है ना, जी जैसे कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं इस्लामी जो रियासतें हैं ना उनको इकट्ठा करना चाहता हूँ, सही। और ओआईसी के हवाले से जो है ना वो बेहतर इजलास हो। जैसे कि आज से पहले कभी ऐसे ओआईसी बस ओआईसी करते हैं और इजलास खत्म हो जाते हैं। और इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जो सारी दुनिया में इस्लामी रियासतें हैं ना उनको इकट्ठा किया जाए। इस हवाले से ये दौरा बहुत ही अहमियत का अमल है। सही। और दूसरा ये जो है ना, ये जो आजकल बड़ा चल रहा है फेसबुक पे भी कि इमरान खान के पाँव में जूता नहीं था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये जो पाँव में मिठाई का डब्बा है उसको कुरान पाक से तशबीह दे रहे हैं। ये सब आप देखें, जितने भी मुखालफिन होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो जूता नहीं उसने पहना, ये उसकी अकीदत है, ये बड़ी बात है। सही। और मैं तो इसको जो है ना बड़ी सख्ती से कंडेम करता हूँ, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, बहुत ही गलत बात है। अच्छा, तो जो खाने के अफ्तारी का सामान पड़ा हुआ था, जब अफ्तारी हुई है उस वक्त देखा गया कि वो सारा वो खाना था और सब्ज रंग का डब्बा था, उसे कुरान से तशबीह दी गई। ऐसी गलत बातें क्या आवाम को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल
تھوڑی کرنی چاہیے جی. یہ تو مخالفت تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. مخالفت جو ہوتی ہے وہ بس یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح اس بندے کو جو ہے نا ہم ثابت کریں کہ یہ بس کہتے ہیں اسرائیلی ایجنٹ ہے. جتنے اچھے موقف اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, کبھی کسی لیڈر نے ایسے نہیں کیا, بلکہ کسی اسلامی ریاست کے لیڈر نے ایسے نہیں کیا ہے. صحیح. تو علی بھائی اب بہت سارے یہ جو خان صاحب ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اکثر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, تو کیا جو جیسے جوتا کا اتار کے تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں اگر وہ داڑھی بھی رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ بھی تو سنت رسول ہے نا. تو ویسے تو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر داڑھی رکھ لیں تو اس میں بھی تو وہ عقیدت ظاہر ہو سکتی ہے, یا خالی جوتے اتارنے سے تو نہیں نا؟ اس کے مطلب اس کے متبادل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی, پہلے تو میرا خیال وہ جو سوشل میڈیا پہ, خیر میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن اگر کچھ لوگ اس طرح کے وہ قرآن کریم نیچے رکھا ہوا یہ میرا خیال بعض یہ بڑی یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور کریں آپ ایک دوسرے کے, لیکن اس میں مذہبی جذبات کو لانا اور قرآن مجید کو انوالو کر کے کسی کے جذبات کو امتحان میں ڈالنا کہ اس کی مخالفت کرے, نیچ حرکتیں, بہرحال ایسی حرکتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو باقی جہاں تک ریاست مدینہ کی بات ہے, داڑھی رکھنا یہ تو اب خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اور ریاست مدینہ کی جہاں تک میرا خیال وہ صرف باتیں کرتے ہیں, اور صرف کیونکہ جو ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے, بشرا بیگم جو ہیں یعنی جن کو پنکی پیرنی کے نام سے, تو وہ ان کے بہت زیادہ عقیدت مند ہیں, یعنی خاوند اور اس سے ہٹ کے, یعنی ایک پیری مریدی کے لحاظ سے پاک پتن وہ جانا وغیرہ. تو وہ اصل میں جب گھر میں جاتے تو ان کی بہت زیادہ ایسی مذہبی ٹاپک اور اس پہ باتیں ہوتی ہیں, تو تصوراتی طور پر وہ ذرا اس ماحول میں ظاہر ہے نفسیاتی طور پر اس میں سننا, اور پھر وہی باتیں آ کے وہ جو ہے وہ وہاں شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ریاست مدینہ یہ کہ وہ بنائیں اور اس پہ عملی طور پر عمل ہونا چاہیے, وہ نظر بھی آنا چاہیے. صرف ہر گفتگو, ہر بیان, ہر تقریب میں ریاست مدینہ, لیکن دور دور تک ریاست مدینہ کا کہیں نام و نشان نہ ہو, اس کا وجود نہ ہو, تو پھر یہ آپ کے کردار اور آپ کے جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ عملی طور پر ایک سوال ہے, سوالیہ نشان ہے. صحیح. ندیم بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ریاست داڑھی کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ بات یاد رکھیں اچھا, کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بندہ مسلمان ہونا چاہیے, داڑھی نہ بھی رکھی ہو تو وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے. صحیح. اس میں کوئی ایسا جو ہے نا معاملہ نہیں ہے. اچھا جیسے ابھی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں مگر بظاہر کوئی ایسے کام ہوتے نظر نہیں آتے, کیا آپ بھی اس چیز سے متفق ہیں؟ ریاست مدینہ دیکھیں, کوئی اسلامی لیڈر ایسا تو ہے جو ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. صحیح, کوئی تو ایسا ہے, کوئی اور مجھے بتائیں کس نے ریاست مدینہ کی بات بھی کی ہے؟ کبھی نہیں. پہلے ماضی میں تو کبھی نہیں, ماضی میں کبھی لوگ نہیں. تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. ہاں, تو ایک دنیا میں ایک بندہ ہے جو ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے, بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے, سب مسلمانوں کو اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں ایسی ایبیلٹی ہیں کہ وہ اس بات کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ, ہماری تو یہ امید ہے. اچھا علی بھائی آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں؟ ویسے آج تک میں نے نہیں سنا کہ عمران خان کی لائف میں کبھی اس کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی لگا ہو, کوئی بھی ایلیگیشن نہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی ایک لمبا عرصہ سیاست لمبے عرصے سے تعلق ہے آپ کا بھی. دیکھیں نعیم بھائی, اب کیا باتیں کرنی, کیونکہ وہ پھر وہ ذاتیات پہ بات آ جاتی. عمران خان چلیں اب لیڈر ہیں, اس کی بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ساری زندگی آپ کا جو یعنی جو گزری ہے ساری زندگی, جس طرح عموماً کہ آپ نشے کے عادی وغیرہ, یہ وہ سارا, پھر آپ کے جس طرح وہ تعلقات خواتین سے, پھر مختلف, پھر اس طرح کرکٹ کے اندر جو سارا قاسم عمر سے آپ کے پرابلم, وہ نشے کی ڈیلنگ, یہ ساری باتیں تو بہرحال ہوتی رہی ہیں, لیکن اس کی میرا خیال اب ڈیٹیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آ کے آپ ٹھیک ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, لیکن یہ کہ ماضی بہرحال آپ کا ایسا رہا ہے, اور اب بھی عملی طور پر میرا خیال اس میں جو ہے وہ جہاں بھی مذہب کارڈ یا اس طرح کی جو جن مذہبی تشبیہات کا آپ استعمال کرتے ہیں,
تو وہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو جذبات کے ذریعے جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ایسا ہی جو ہے وہ عمران خان بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر ریاست مدینہ ہے تو ریاست مدینہ میں سب عمران بھائی دیکھیں یہ میری بات سنیں, تو وہ تو یہ باتیں تسلیم کر رہا ہے, وہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری پہلی زندگی ایسے گزری ہے, میں نماز کا اتنا پابند نہیں تھا, مجھے اتنا نہیں پتا تھا. لیکن ایک بندہ وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سچائی ثابت کر رہا ہے, اپنی باتوں سے کر رہا ہے, اپنے کاموں سے کر رہا ہے, تو پھر اس کو کیوں اتنا طول دے رہے ہیں اس بات. تو اس میں آپ دیکھیں دوسری بات نہیں بھائی, وہ جو اب یہ طریق لبیک کا معاملہ لے لیں صرف, خادم حسین رضوی کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا نومبر میں 2020 میں, ٹھیک ہے, کہ فرانس کے سفیر کو جلا وطن کرنا اور در بدر کرنا, اس کے بعد پھر یہ اس کو کھینچ کے فروری تک لے گئے اور فروری سے پھر اپریل تک لے گئے. یعنی اس طرح کی باتیں یا تو آپ صاف صاف بات کریں. یہ کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اس میں بھی پھر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں, پھر منافقت کرتے ہیں جب آپ کو پتا کہ آپ نے عمل نہیں کرنا. تو اس طرح کی باتیں پھر ریاست مدینہ میں نہیں ہونی چاہیے, جہاں آپ دوسروں کو تسلیاں بھی دیں, ان کے دباؤ کا بھی شکار ہوں. جب عہد پورا کرنے کا وقت آئے تو آپ بہانوں سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائیں. اب آپ نے قرارداد بھی جو ہے وہ اسمبلی میں ان سے معاہدہ کیا پیش کرنے کو, قرارداد کس انداز سے پیش کی. یعنی آپ ریاست مدینہ میں کھل کر سامنے آئیں جہاں پہ سب کے حقوق ہوں, جو عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہو. پھر اس طرح کی چیزیں وہاں پہ نہیں چلا کرتی جو دو, یعنی جس میں منافقت ہو اور جو ہے وہ جس میں دھوکے پہ مبنی سیاست آپ کر اچھا, رہے ہیں. پچھلے دنوں میں یہ بھی بات ہوئی تھی اسمبلی میں کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگی بھی تھی, لگا بھی رہے تھے. اس کے بارے میں ندیم صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے, یا کیا تحریک لبیک نے کوئی اچھے کام کیے ہیں, یا ابھی پچھلے دنوں میں جو تحریک لبیک کی جو کارکردگی تھی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے کہ جیسے اسی کے دوران پولیس والے بھی شہید ہوئے, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, مسلمان تھے. اسی طرح جو عوامی لوگ تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. تو اس معاملے میں ایسی تحریکات جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے ملک میں, ایسی صورتحال یا جس میں قتل و غارت ہو. پہلے نمبر پہ تو جو ہے نا یہ عمران خان نے کہیں بھی یہ معاہدہ نہیں کیا کہ فرانس کے جو سفیر کو ہے نا میں نکال دوں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں. یہ معاہدہ کیا تھا کہ اسمبلی میں اس کو نا پیش کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کورونا کی صورتحال دیکھ لیں, وہ کیسے ملک کے حالات دیکھ لیں کیسے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پیش بھی کی ہے. لیکن یہ جو تشدد پسند مذہبی تنظیمیں ہیں نا, ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں یہ جو بنے بیٹھے ہیں نا اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, بہت ہی غلط بات ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی انتشار پیدا ہو. نہیں بھائی, اس پہ جو ہے نا وہ پہلے جو ان کا نومبر 2020 میں معاہدہ ہوا تھا کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے فرانس کے سفیر کو دربدر کیا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ فروری تک کا ٹائم تھا. فروری میں پھر انہوں نے جو ہے وہ مزید ٹائم لے لیا کہ اسمبلی میں قرارداد دیے وغیرہ وغیرہ, تھوڑا تاخیر کرنے کا بہانہ تھا. پھر اپریل میں جو ہوا, چلو اس میں بات نہیں کرتا, بات کرتے ہیں پابندی پر. میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک پر جو ہے وہ پابندی لگے گی. یہ ٹھیک ہے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے دونوں طرف جو ہے وہ دونوں پھنسے ہوئے تھے, حکومت بھی تحریک لبیک بھی, ان کے بھی اندر تھے کارکنان, اور تو دونوں نے ایک دوسرے سے نا اندر ڈیل کر کے سیف پیکج کے تھوڑی عزت رہ جائے دونوں کی. تو وہ یہ کیا, اصل میں اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کے آئی ہوئی ہے تحریک لبیک, اور وہ کبھی بھی اس کو بین نہیں ہونے دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں یا پھر پورے پاکستان میں جو بریلوی مکتبہ فکر ہے ان کے بہت زیادہ ووٹ ہیں, اور یہ جو تحریک لبیک ہے یہ یعنی پاکستان کی جو 80% آبادی ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے ووٹ توڑنے کے لیے نون لیگ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو, جس طرح ماضی میں بھی جیش محمد, لشکر طیبہ, حافظ سعید, مولانا مسعود اظہر وغیرہ وغیرہ یہ آتے رہے ہیں, تو ہمیشہ کسی نہ کسی کو یہ لاتے ہیں, وہ ہوتی ان کی غلطی ہے, لیکن وہ کسی کی ضد میں کسی کے ووٹ بینک توڑنے کے لیے لاتے ہیں. بعد میں یہی جن جب آزاد ہوتے ہیں تو انہی کے جو وہ گلے پڑ جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو بین ہوگی, اس کو وہ نون لیگ کے ووٹ توڑنے کے لیے لائے ہیں, اور اس مقصد کے حاصل ہونے تک جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا جائے گا, اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جائے گی. ٹھیک ہے, کچھ عدالتوں میں یہ معاملہ چلتے رہیں گے, لیکن اینڈ اس کا یہی ہوگا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کراچی میں بھی
نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو 249 پہ جو ہے وہ ووٹ ہوئے، الیکشن ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ایک کالعدم تنظیم سے آپ نے مذاکرات بھی کیے ہیں، اور وہ انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہے، ووٹ بھی لے رہی تھی. یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اچھا، کچھ چاند ماہ تو پہلے ہاتھ نا، ان کے پیچھے ہے. چاند ماہ پہلے ایک انڈیا کے ایک وہ ریٹائر فوجی افیسر کی ایک وہ ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بتا رہا تھا کہ اگر پاکستان میں انتشار پیدا کرنا ہے تو سب سے سستا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں سنی کو شیعہ کے خلاف کیا جائے، شیعہ کو سنی کے خلاف کیا جائے، اور اسی طرح وہابی کو دیوبندی کے خلاف کیا جائے، دیوبندی کو وہابی کے خلاف کیا جائے، اور انہیں چند لاکھ روپیہ دیں، گاڑیاں دیں، اچھا کھانے پینے کے لیے دیں، کیش دیں، اور یہ سارا کام جو ہندوستان پچھلے 70 سال سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس میں ناکام ہے. ایسا کام کرنے سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ابھی چاند ماہ پہلے کا اس کا بیان تھا، وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی بار بار. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں شاید اسی کے تناظر میں کچھ علماء جو انتشار پھیلانے جاتے ہوں، ملک میں گڑبڑ کرنے جاتے ہوں، وہ ہندوستان نہیں کا بھائی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہاتھ ہو ایسے کاموں میں بھی؟ پاکستان میں اصل میں بدقسمتی سے جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ تو کھیلا جاتا ہی رہا ہے، یعنی ریاست کو بھی کمزور کرنے والی بات ہوتی ہے، اور پھر جب مذہبی کارڈ آپ وہ ہمیشہ اور شیعہ کو سنی سے، سنی کو بریلوی سے، دیوبندی وغیرہ ان سے لڑواتے ہی رہتے ہیں، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے. پھر سیاسی پارٹیوں کے مد مقابل مختلف پارٹیاں پیدا کی جاتی ہیں، جس طرح آپ کو MQM کا بھی اندازہ ہوگا. تو یہ بہرحال غلط ہے، اور مذہبی کارڈ جو ہے وہ نہیں کھیلنے چاہیے. اور جہاں تک ہندوستان کی ہے تو ظاہر ہے ہر ملک کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، یعنی راہ ہے یا موساد ہے اسرائیل کی، یا یہ ایک دوسرے کے ممالک میں بہرحال مداخلت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ دوسرے ملک کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے. تو اس سے ممکن ہے ایسا ضرور ہو، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ایجنسیاں یہ کرتی ہیں تقریباً. ندیم بھائی، آپ بھی اپنی تھوڑی سی بس رائے دے دیں، پھر اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا بھی وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو کوئی ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت رائے کہ یہ کیا، یہ ہندوستان کا وہی کارڈ تو نہیں جو اس کے فوجی آفیسر نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے، ملک کو کمزور کرنا ہے یا معاشی طور پہ کمزور کرنا ہے تو یہ سب سے آسان کارڈ ہے، علماء کرام کو خریدا جائے؟ بالکل صحیح ہے، عمران بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں ان کی بات پہ 100% جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں. علی بھائی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، علی بھائی نے صحیح. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ٹائم دینے کا. تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رائے دیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام لیتے آئیں گے. جزاک اللہ دونوں مہمانوں کا. السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.